अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड एंजॉइंग गुड हेल्थ। आप सबका वेलकम करता हूं मैं अपनी नेक्स्ट एपिसोड नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह मरहूम की पेशन गोइयों के हवाले से जैद हामिद की किताब। और 13th एपिसोड तक मैंने बना दी थी और स्क्रीन भी आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा मैं, क्योंकि स्क्रीन शेयर करने से आप लोग जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बेटर फील आई थिंक करते हैं। और अभी लास्ट जो मैंने वीडियो शेयर बनाई है 13th एपिसोड, ये देख लें स्टैट्स सब मेरे, एवरीथिंग इज़ ग्रीन गोइंग गुड। और ये मैं आपको स्टैट्स दूसरे भी दिखा दूं, एनालिटिक्स, जोग्राफी के लिहाज से भी, ऑडियंस, और ये पाकिस्तान, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड स्टेट, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान, ये सब लोग जो है ना वो वॉच कर रहे हैं इसको। और इसमें बल्कि मैं आपको एक और चीज़ भी दिखा दूं, जो लास्ट मैंने गज़वा हिंद के हवाले से 13th एपिसोड बनाई है अभी के, ऑल्दो वो थोड़ी सी मेरे से लॉन्ग हो गई थी। ये देखें 23 मिनट्स और 14 सेकंड की, बट इस पे आप देखें कितना कॉन्स्टेंटली व्यूज़ आ रहे हैं और लोग इसको सुन रहे हैं। और एक और मुझे मोटिवेशन लेवल यहाँ से मिला कि एक हमारे व्यूवर ने जो कि दिल्ली से हैं, उन्होंने लिखा मुझे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये तो किसी को उर्दू का तर्जमा था, एक थोड़ा थोड़ा मुझे कंप्यूटर का भी काम आता है इसलिए, और ये एक ट्रिक था छोटा था उस हवाले से। ये रिवा इंटरप्राइजेज, आई एम हिंदू फ्रॉम दिल्ली, आई वांट टू एक्सेप्ट इस्लाम, प्लीज़ गाइड मी। मैंने उसे कहा हम फ्रॉम पाकिस्तान, ग्लैड टू हियर दिस, और किस तरह की गाइडेंस चाहिए, अपना सेल नंबर दे दिया मैंने। मेरे ज़िम्मे जो काम है वो मैं अपनी तरफ से पूरा कर रहा हूँ। असल में तो मैं जो है ना वो एक आम सा इंसान हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर जिसे आप कह सकते हैं वो हूँ। और दीन इस्लाम का नॉलेज तो मैं नहीं इतना आप लोगों से शेयर कर सकूँगा, लेकिन ये कि इन्हीं पत्थरों पे चलते चलते कहकशां तक आ गए हम, मोहब्बत में सितारों के जहाँ तक आ गए। ये शेर यकीनन आपने सुना होगा। शेर व शायरी भी मुझे थोड़ी बहुत ही जो है ना वो कर लेता हूँ। तो ये मैं आपको जिस हुलिये में नज़र आ रहा हूँ, इस हुलिये तक पहुँचने के भी बहुत ज़्यादा स्टेप्स हैं, एंड आई एम टॉकिंग ऑन अ सीरियस नोट। ये कोई आसान नहीं है। कुछ लोग कहते हैं जी ये तो बड़ा आसान है जी भाजी, शलवार कमीज पा के ते शलवार उच्ची करके ते टोपी सिर ते रख के, ये आसान नहीं है। सच कह रहा हूँ, ये आसान नहीं है। कितना आसान था तेरे हिजर में मरना जाना, फिर भी एक उम्र लगी जहाँ से जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। हमारी मल्लिका तरन्नुम मैडम नूर जहाँ की जो गज़लें हैं, बचपन जैसे सबका गुजरता है मेरा भी वैसे ही गुजरा था, जैम पैक शरारतों में और म्यूज़िक में, फिल्मों में। लेकिन एट द एज ऑफ 38 आई रियलाइज दैट कि व्हाट आई एम डूइंग, व्हाई आई एम डूइंग, और कब तक मैं ये करता रहूँगा, इसका क्या आउटपुट आएगा, इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा, एंड आई हैव नो आंसर्स। टॉकिंग ऑन अ सीरियस नोट, मेरे पास इन सब बातों का कोई जवाब नहीं था कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ और इसका क्या हासिल वसूल क्या है, क्या इससे हासिल होगा। तो मुझे इस बात का कोई जवाब नहीं मिलता था। अक्सर जब मैं मूवीज़ और ड्रामे देखता था ना, तो एट द एज ऑफ 38 मैं एकेडमी में भी पढ़ाता था, तो मैं अब जो भी मैं सीखता था नई बात, या जो मुझे बात परेशान करती थी, पहले मैं उसको खुद समझता था, अच्छी तरह से समझता था, समझ लिया, फिर मैं उसे अपनी ज़ात पे इम्प्लीमेंट करता था, कर लिया। अब मैं इसके बारे में जाके अपने स्टूडेंट से बातचीत करता था, उनके व्यूज़ लेता था कि वो क्या कहते हैं। जो एजुकेशन का एक तरीकाकार ये भी है कि आप लेट सपोज मैं टीचर हूँ और सामने स्टूडेंट बैठा हुआ है, तो जब तक वो अपना जो उसका जहन बता रहा है वो सब कुछ ना बता दे, तब तक स्टूडेंट उससे जो है ना वो सही जवाब, टीचर उसे सही जवाब ना बताए। मतलब उसका स्टांस क्या है, वो क्या कह रहा है। लेट्स सपोज मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ।
میں آپ سے پھر یہی عرض کروں گا کہ میں کوئی عالم دین یا مفتی نہیں ہوں، میں ایک عام سا دنیا دار بندہ ہوں، اور میں نے مغرب زیادہ پڑھی ہے۔ ہاں میرا حلیہ جو ہے نا وہ اسلامک ضرور لگتا ہے، لیکن یہ حلیہ کیسے اسلامک ہوا یہ میں صرف آپ لوگوں کو سمجھا سکتا ہوں۔ باقی اللہ رب العزت کی ذات ہر انسان کا دل بدل سکتی ہے، دل ان اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں، جس کا چاہے وہ بدل دے، لیکن اس کے لیے کچھ نہ کچھ سمٹمز، کوئی پیرامیٹر، کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا۔ جیسے اس کی ایک مثال دیتا ہوں، مثال جو ہے نا وہ میں آپ کو ساری لاجیکل دوں گا کہ بارش جو ہے، بارش وہ جب اوپر سے برستی ہے، بارش برستی ہے تو وہ مٹی پہ گرتی ہے، ایسے ہی ہے، ایم رائٹ اور لیفٹ، گرتی ہے نا۔ اب وہ بارش جب مٹی کے اوپر گرے گی تو اس سے خوشبو آئے گی۔ اب اس کو میں ذرا ایک شعر کی صورت میں بیان کرتا ہوں۔ چھوٹے ہوتے غزلیں بھی کافی سنتے تھے، شعر بھی سنتے تھے، اور گانے بھی کافی سنتے تھے، تو ان میں سے کچھ جو ہے نا وہ میرے لاشعور، تحت الشعور اور عبد الشکور میں بیٹھ گئی ہیں۔ مطلب لاشعور میں کچھ باتیں بیٹھ گئی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے۔ ہاں ایک جگہ کل ہم بیٹھے تھے تو ایک کہنے والے نے کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عربی میں اگر کوئی غلطی پہ کمی ہو جائے تو مجھے معافی دے دیجیے گا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمارے لیے کامل نمونہ ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم، جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا کریں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جو بھی ان کی پیروی کرے گا، ان کے پیچھے چلے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنائیں، وہ کیا کیا کرتے تھے، ان کی صبح کیسی ہوتی تھی، ان کی شام کیسی ہوتی تھی، وہ کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسے سوتے تھے، کیا کرتے تھے، انہوں نے کیسے زندگی گزاری، ان کی زندگی کا مین مقصد کیا تھا۔ ہر انسان کی زندگی کا ایک مین مقصد ہوتا ہے نا۔ میں نے پچھلی دفعہ آپ لوگوں کو سنو براس اور ورلڈ کپ کی مثال دی تھی نا، اس میں لیٹ سپوز پاکستان ایک ہی ورلڈ کپ جیتا ہوا 92 کا، اور تب میں بالکل ینگ تھا، مطلب آئی گیس 92 میں 12 یا 13 سال کا ہوں گا، 12-13 سال کا ہوں گا۔ تو وہ میرے بالکل انیشیل ڈیز تھے، اور صبح روزے بھی تھے اس ٹائم، اور فجر کی نماز کے ٹائم، ساری کے ٹائم ہم اٹھتے تھے، اور تو میچ لگے ہوتے تھے۔ مجھے یاد ہے غالباً وہ 20 مارچ تھا، اور ظہر کی نماز بھائی نے تکاف بیٹھنے جانا تھا، جب رمیز راجہ نے وہ عمران خان کی بال پہ کیچ پکڑا تھا، پاکستان ورلڈ کپ جیتا تھا، فرام زیرو ٹو ورلڈ چیمپئن۔ پاکستان نے وہ ورلڈ کپ کیسے جیتا، یہ سارے مراحل کیسے طے کیے، اسی طرح ہر انسان کی زندگی میں اب جب عمران خان ہمارے اب پرائم منسٹر ہیں، وہ ورلڈ کپ کھیلنے جب گئے تھے تو ان کا گول کیا تھا؟ ورلڈ کپ گھر لے کے آنا، یہ ان کا پرائم گول تھا۔ تو ہم یہ سمجھیں کہ اب اس میں ہم 92 میں میچ ہارے بھی تھے، جیتے بھی تھے، بیٹنگ اچھی بھی ہوئی، بری بھی ہوئی، بالنگ بھی اچھی ہوئی، بری ہوئی، سعید بھائی نہیں تھے، وقار بھائی نہیں تھے، وسیم اکرم نے اچھی بالنگ کر دی۔ ان سب چیزوں کا پلس مائنس کر کے اینڈ رزلٹ کیا نکلا؟ پاکستان ورلڈ کپ جیت گیا۔ یعنی کہ مین ہمارا وہ جو آئٹم تھی وہ ورلڈ کپ جیتنا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کے آئے، تو اللہ کے نبی کا مین مقصد اس دین کو قائم کرنا تھا، کہ یہ دین قائم ہو جائے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جد و جہد کی، جو مشقتیں اٹھائیں، 13 سالہ مکی زندگی، پھر اس کے بعد مدنی زندگی، پھر اللہ پاک نے کیسے ان کو فتوحات عطا فرمائیں۔ تو ہمارے زندگی میں ہر ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل نمونہ ہونا چاہیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم کیا کیا تھا، اس ایج میں کیا کیا تھا، اس ایج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا۔ تجارت کی تھی تو کیسے کی تھی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے گئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت، یہاں تک ہم پہنچے تھے، یہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو میں تھوڑا سا ضرور بتاؤں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرنے گئے تو اس وقت حضرت خدیجہ اپنے پرائم پہ تھی، سب سے مالدار خاتون تھیں، اور لوگ چاہتے تھے کہ ان سے رشتہ ہو جائے۔ ان کا غلام میسرہ تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مال لے کے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شاندار تجارت کی، اور واپسی پہ 25 سال کی عمر ہے، واپسی پہ وہی مال جو تھا، جو بیچا تھا، اس سے اور مال خریدا جو مکہ میں نہیں تھا، کہ آ کے میں اس سے فائدہ لے لوں گا۔
اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لے کے آئے، حضرت خدیجہ نے ان کا تجارت کا طریقہ کار دیکھا، وہ اتنی امپریس ہوئیں کہ خود شادی کا پیغام بھجوا دیا۔ یہ بھی تو سیرت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یعنی میرے لیے، ایک عام آدمی کے لیے، پڑھے لکھے آدمی کے لیے، جاہل کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر چیز موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف لے کے، جنگ میں تشریف لے کے جا رہے ہیں، تو اما عائشہ کے ساتھ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ بھی لگائی۔ ایک دفعہ آپ جیت گئے، ایک دفعہ وہ جیت گئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور رضی اللہ عنہم ورضوان ذالک لمن خشی ربہ۔ تو زندگی کے ہر پہلو میں، ہر موڑ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہوں کہ وہ اس دور میں، اس وقت وہ کیا کرتے تھے۔ اب اللہ کی محبت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، صحابہ کی محبت، قرآن سے رغبت، احادیث کا شوق، یہ کیسے پیدا ہوگا؟ سب سے ہاٹیسٹ کیک جو ہے نا وہ یہ ہے۔ سب سے مشکل بات جو یہ ہے کہ کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا، پھر بھی ایک عمر لگی جہاں سے جاتے جاتے، سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے۔ تھنگ از دیٹ، اصل بات یہ ہے کہ یہ پیدا کیسے ہوگا؟ دعوے تو بڑے بڑے ہیں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا۔ بارش کی آپ کو مثال دے رہا تھا، کہ کہنے والا کہتا ہے کہ روک سکو تو بارش کی پہلی بوندوں کو تم روکو، یعنی بارش وہ اوپر سے آ رہی ہے، 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 نیچے آ رہی ہے نا، وہ اس آسمان سے لے کے زمین تک آ رہی ہے۔ اگر کوئی روک سکتا ہے اسے، روک سکو تو بارش کی پہلی بوندوں کو تم روکو۔ کوئی روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتے۔ پھر کیا ہوگا کہ کچی مٹی تو مہکے گی۔ اب کچی مٹی پہ بارش گرے تو وہ مہکے گی، کچی مٹی تو مہکے گی، ہے مٹی کی مجبوری، یہ مٹی کی مجبوری ہے۔ تو کیسے ینگ جنریشن کی تربیت کرنی ہے، ان کو کیا کیا باتیں بتانی ہیں، کیا کیا ماحول دینا ہے ان کو، ان کے سوالات کے جواب کیسے دینے ہیں، یہ سب سے مینڈیٹری ہے۔ ان کے مسائل کو سمجھنا، ان کو ان کی زبان میں جواب دینا کہ بھائی اس کا یہ لاجک ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیسے ہوگا۔ عقل، دل، نگاہ کا اولین مرشد ہے عشق۔ ان تینوں کا اولین مرشد ہے عشق، عشق، عشق۔ عشق نہ ہو، عشق اگر نہ ہو تو شرع و دین بت کدہ تصورات۔ شرع کیا ہے، دین کیا ہے، یہ صرف تصورات ہیں اگر عشق نہیں ہے۔ حقیقی عشق اگر نہیں ہے تو یہ سب بت کدہ تصورات ہیں۔ ایک اور مثال دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا جی، ساتھ ساتھ یہ غزوہ ہند کے حوالے سے بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں، یہ پیشن گوئیاں جو ان بزرگوں نے کی ہیں، یہ میرے اپنے ورڈز بالکل بھی نہیں ہیں، یہ وہ ایز اٹ از ورڈ بول رہا ہوں، اور جو انہوں نے بتائے ہیں۔ اچھا، یہ میں آپ کو ساری جو باتیں بتا رہا تھا وہ اس لیے یہ ساتھ ساتھ بھی بتا رہا ہوں کہ میرا چینل جو ہے نا، وہ آپ لوگوں نے ایک ورڈ سنا ہوگا، متنجن، پنجابی تو جانتے ہوں گے، متنجن۔ اس میں ہر رنگ کا چاول ہوتا ہے، ہر رنگ ہوتا ہے اس میں۔ تو میرا چینل بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس میں ہر انسان جو اپنی 100% ایفرٹ دے سکتا ہے نا، 100% ایفرٹ دے سکتا ہے، اور جو جس قابل ہے اس کو میں انٹرو کرواؤں۔ سپوز چھوٹے بچے ہیں، وہ پوئمز پڑھ سکتے ہیں، ان سے میں پوئمز پڑھواتا ہوں، اور میرے چینل پہ ٹاپ پہ پوئمز ہی ہیں۔ عمار ہے، میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، اس سے میں نے البرکہ کا
ایک نورانی قاعدہ میں نے جو ہے نا وہ پڑھا رہا ہوں، اس کے پیج نمبر 2 پہ ہیں، یہ دیکھیں جی، یہ انشاءاللہ آج میں سکین کر کے لے کے جاؤں گا سارا، اور ایک ایک تختی آپ کو پڑھنا سکھائے گا کہ کیسے پڑھتے ہیں۔ میں اس 40 ایئرس کی ایج تک بھی جو ہے نا صحیح طرح نہیں مجھے پڑھنا آتا، میں بھی انشاءاللہ یہ سیکھوں گا، اور ہم سب سیکھیں آگے آگے رمضان شریف آ رہا ہے، کیسے قرآن پاک کو نورانی قاعدہ کیسے پڑھنا ہے، پھر قرآن پاک کو کیسے تجوید سے پڑھنا ہے، پھر اس عربی کو اردو میں کیسے سمجھنا ہے، یہ سب باتیں ہم زندگی میں پریکٹس کریں، دنیا جہان کی ہر چیز ہم سیکھ سکتے ہیں سوائے اس کے۔ میں بھی سیکھتا ہوں، آپ سب بھی سیکھیں۔ میں آپ لوگوں کو بالکل بھی لیکچر وغیرہ نہیں دے رہا ہوں، سمپل کامن سینس کی باتیں بتا رہا ہوں کہ کامن سینس سے آپ نے کیسے ان سب باتوں کو حاصل کرنا ہے۔ اپنا محاسبہ خود کریں۔ 24 آور شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، اور نفس بھی ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، جو کہ ہمیشہ ہمیں برائی کی طرف ہی لے کے جائے گا اور ہمیں گرائے گا۔ تو اس سے کیسے بچنا ہے، اور جو گناہ ہو گئے ہیں، ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، مسلمان اپنے اسلاف کے علاقے میں مان حاصل کر لیں گے، سزا اور مصیبت کے بعد ان کی تقدیر ظاہر ہوگی۔ ہندوستان میں 2 حصوں میں کھلم کھلا تقسیم ہو جائے گی، مکر و فریب سے آشوب و رنج ظاہر ہوگا۔ 2 حصے بن گئے ہمارے۔ ہندو پاک پر بادشاہ بے تاج بادشاہی کریں گے، نہ جانتے ہوئے اپنے فرمان جاری کریں گے، جو فی الجملہ محمل ہوں گے۔ اچانک مسلمانوں کو ایک ظاہر شور سنائی دے گا، کافروں کے ساتھ ایک رستمانہ دلیرانہ جنگ لڑیں گے۔ پاک بھارت جنگ 1965۔ رشوت لے کر سستی کریں گے، جان بوجھ کر غفلت کریں گے، شاہی احکام بدل دیا کریں گے۔ مسلمان اپنے صدر کو صدارت سے اتار دیں گے، اس کے بعد مسلمانوں کو خسارے والی ذلت آئے گی۔ جنرل ایوب خان کا استعفیٰ۔ ایک بہت بڑا قہر آئے گا جو سزا کے لیے سزاوار ہوگا، آخر ذات باری تعالیٰ ایک قاتلانہ حکم جاری کر دے گا۔ اس حکم میں مسلمان جان سے مارے جائیں گے، گرتے پڑتے ہوئے اٹھتے ہوئے ہوں گے، ایک ہندو قوم کے ہاتھوں جو اسلحہ بند ہوگی۔ اسلام کا نعرہ 23 سال تک بلند رہے گا، اس کے بعد دوسری مرتبہ ان پر قہر ظاہر ہوگا، مسلمانوں پر ان کی زمین تنگ ہو جائے گی، تباہی اور بربادی ان کی تقدیر میں ظاہر ہوگی۔ سقوط ڈھاکہ 16 دسمبر 1971۔ مسلمانوں کا سب سے بڑا شہر سب سے بڑی قتل گاہ بن جائے گا، تباہی اور بربادی ایسی ہوگی کہ گھر گھر کربلا بن جائے گی۔ 1971 میں ڈھاکہ بنگلہ دیش میں قتل و غارت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ موتی سمجھ کے چن لیے شان کریمی نے، موتی سمجھ کے چن لیے شان کریمی نے، قطرے جو تھے میرے ارکے انفیال کے۔ علامہ اقبال نے جب یہ شعر پڑھا تو اس وقت کے لوگ حیران رہ گئے کہ یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے۔ موتی سمجھ کے چن لیے، موتی سمجھ کے چن لیے شان کریمی نے، اللہ پاک کی ذات نے، قطرے جو تھے میرے ارکے انفیال کے۔ اس ندامت کے مارے جو قطرے آئے کہ میں نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، قطرے جو تھے میرے ارکے انفیال کے، اس ندامت کے آنسو کو اللہ پاک کی ذات نے موتی سمجھ کے چن لیا۔ اللہ پاک کی ذات تو ہر وقت انتظار کر رہی ہے کہ کب میرا بندہ میرے پاس واپس آئے اور میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں اور اس کو نیکی میں بدل دوں۔ اللہ پاک ہم سب پہ رحم فرمائے اور مجھے بھی ہدایت دے۔ میں آپ لوگوں کو صرف موٹیویٹ کر رہا ہوں اور ایک پاتھ، ایک راستہ دکھا رہا ہوں، آگے آپ لوگوں نے چلنا خود ہے، راستہ خود ڈھونڈنا ہے۔ خدا را روزانہ کوئی ٹائم بنائیں، ایک کام ضرور کریں، ایک کام کریں، سب سے پہلے کوئی ایسا مستند عالم ڈھونڈیں جس پہ آپ کو یقین ہو، اس کو سنیں، اس کی ہر بات کو سنیں۔ اگر کوئی بات سمجھ نہیں لگتی تو ایسے انسان کو ڈھونڈیں جس پہ آپ کو اعتماد ہو۔ جب اعتماد آ جائے
تو قرآن پاک کی تفسیر کو سنیں، عربی سے اردو ترجمہ اور ساتھ اس کی تفسیر مستند عالم دین سے۔ جب ہم سروس ہاسپٹل میں کسی بھی ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو اس کے اوپر ریسیپشن بنا ہوتا ہے، ریسیپشن، کوئی بھی پیشنٹ آ جائے، کسی قسم کا بھی پیشنٹ آ جاتا ہے، اس سے انیشیل انفارمیشن لی جاتی ہے، بھائی انیشیل انفارمیشن دے دی، اس کے بعد اسے گائیڈ کیا جاتا ہے، بھائی آپ ہڈی والے میں چلے جاؤ، آپ دل والے میں چلے جاؤ، آپ نے ای سی جی کرانی ہے، آپ کی ٹانگ کا مسئلہ ہے، آپ کی آنکھ کا مسئلہ ہے، آپ کے کان کا مسئلہ ہے، ایسا ہی ہے۔ ہم سب پہلے یہ تو ڈیسائیڈ کریں کہ ہم نے جو بیماریاں ہیں ان کو دور کرنا ہے، دل میں جو دنیا کی محبت، مال کی محبت بھری ہوئی ہے، اسے دور کرنا ہے، پھر اس کے بعد اس کا راستہ ڈھونڈیں۔ اللہ پاک کی ذات بڑی بے نیاز ہے، بڑی بے نیاز ہے۔ آپ کوشش کر کے دیکھیں، ایک قدم چلیں، اللہ پاک آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گا۔ میں آپ کو اس بات کو یہیں پہ اینڈ کرتا ہوں کہ اللہ پاک کی ذات 70 ماؤں سے زیادہ ہمیں پیار کرتی ہے۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، چھوٹا ہوتا ہے اور جب سٹیپ اٹھانا شروع کرتا ہے تو ماں سے کہتی ہے آجا آجا میرے پاس آجا، وہ ڈر رہا ہوتا ہے، وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ میں گر جاؤں گا، لیکن جیسے ہی وہ چلتا ہے گرنے لگتا ہے، ماں اسے تھام لیتی ہے۔ سیم گوز فار اللہ رب العزت کی ذات، وہ کہتی ہے آپ میری طرف آؤ تو صحیح، میں آپ کو گرنے نہیں دوں گا۔ ایک اور مثال، جب اوپر سے چیل اپنے بچے کو نیچے پھینکتی ہے نا، نیچے پھینکتی ہے، اڑنا سکھاتی ہے اسے، تو اس چیل کو اپنے اوپر دو بلیو ہوتے ہیں، ایک یہ کہ میں اسے نیچے نہیں گرنے دوں گی، اس کے نیچے جانے سے پہلے میں نیچے آ جاؤں گی اگر خدا نہ خواستہ کچھ ایسا مسئلہ ہو جائے۔ دوسرا یہ نیچے گرے گا، اسٹرگل کرے گا، کوشش کرے گا تو اڑنا سیکھے گا۔ وہ ایسے نیچے گرتا ہے، اس پہ کرنچ ٹائم، ہارڈ ٹائم، کروشل ٹائم آتا ہے تو اسے اڑنا آ جاتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے دیکھیں، اللہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا، انشاءاللہ آپ کو ضرور بضرور سیدھا راستہ دکھائے گا، اور پھر آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ خدا را اپنی زندگی میں کوئی مقصد بنائیں، جینے کی کوئی وجہ بنائیں، مقصد بنائیں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اینڈ آف ڈسکشن۔ آج کے ایپیسوڈ میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھ سے کوئی غلطی، کوئی مسٹیک ہو گئی ہو تو کائنڈلی مجھے معاف کر دیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو 5 سبسکرائبر ہو گئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو دیکھیں، بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں، اور مجھے ساتھ ساتھ گائیڈ کرتے رہیں کہ کہاں میں غلط ہوں، کیا پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ اس میں بیٹرمنٹ لائی جا سکے، تاکہ میں اپنے کام میں اور مزید اچھائی، بہتری لا سکوں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آئی ایم ویری مچ گلیڈ کہ میں نے 29 ویوز اس کے ابھی تک آ چکے ہیں، اور یہ کافی تھوڑی سی لینتھی بن گئی تھی، 23 منٹس کی، اب بھی اتنی آلموسٹ بن گئی ہے۔ اٹس مین کہ لوگ سن رہے ہیں، سننا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو کوئی بھی ورڈز اپنے پاس سے نہیں بتاؤں گا، یا تو ایز اٹ از کتاب میں جو لکھا ہوگا وہی بتاؤں گا، یا آپ کو اپنی زندگی کا ایکسپیرینس بتاؤں گا، اور ہر انسان کی زندگی کا ایکسپیرینس صحیح بھی ہوتا ہے، غلط بھی ہوتا ہے، لیکن اسے شیئر کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دعاؤں کی درخواست ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔